अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, लेकिन जो अवाम के मसाइल हैं वो अपनी जगह पर कायम रहते हैं। जो PDM की हुकूमत थी, जाते जाते उन्होंने बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया और जो पिछले माह बिजली के बिल अवाम के आए, मेरे ख्याल में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि उससे यकीनी तौर पर अवाम की हकीकी मानों में चीखें निकाल दी हैं। अब जब निगरान हुकूमत इक़्तिदार में आई है और कल भी हमने देखा कि वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ और उसमें अगेन दो कि उनका मैंडेट तो लिमिटेड है, लेकिन हर जो गवर्नमेंट होती है वो निगरान हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, कहती यही है कि वो अवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन अब निगरान हुकूमत के अंडर भी आप तैयारी पकड़ें कि बिजली की कीमतों में एक और इजाफा होने को है। तो शहबाज, कोई रिलीफ नहीं है मेरे ख्याल में आवाम के लिए, बयानात अपनी जगह पे, लेकिन लगता यही है कि आवाम की जो मुश्किलात हैं वो किसी सूरत कम होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि जो हालात बता रहे हैं आवाम की मुश्किलात में मुझे तो लगता है कि मज़ीद इजाफा ही होगा। कामरान, मैं पिछले काफ़ी अरसा से कह रहा हूँ कि कोई भी हुकूमत हो, पहले PTI की थी, फिर PDM की, अब निगरान हुकूमत, 2 से 3 साल का जो अरसा कम अज़ कम लगेगा पाकिस्तान को इन हालात से निकलने में। और महंगाई की जो रफ्तार है वो तो शायद स्लो हो जाए, लेकिन महंगाई बढ़ती रहेगी। आपने इसी महीने देख लिया रुपए की कदर में एक दफ़ा फिर कमी होना शुरू हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 15 से 20% उन्होंने इजाफा किया पूरे महीने के दौरान। 15 दिन की बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट लोगों को लगता है कुछ कम है, लेकिन अगर 37 रुपये फी लीटर पेट्रोल एक ही महीने में बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और जस्ट पिछले महीने इन्होंने जुलाई में ऑन एन एवरेज 5 रुपये 75 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा किया, लेकिन कुछ कैटेगरीज के लिए उसका जो इंक्रीज था वो अच्छा खासा था, वो भी इसकी प्राइस बताएंगे। बट कहानी ख्याल में अगर लोगों को आदाद शुमार ना भी बताएं तो उनको महसूस हो रहा है। बिजलियों के जो बिल आए हैं, आपको भी पता है, मेरे भी जो आए, और आम जो बेचारा जिसका नॉर्मल पहले कितना बिल आता था, इवन उनकी जो माहाना आमदन है उससे भी कहीं ज्यादा है। तो वो तो मुझे मेरे ख्याल में बताने की जरूरत भी नहीं है कि जो इसमें वो डिटेल्स बताएंगे ताकि कुछ लोगों को चीजें रिकॉर्ड पे वो उनको ये ना लगे ना कि एवरेज आउट करके तो असल जो इंक्रीज आता है वो कम हो जाता है। बट बॉटम लाइन ये जो अभी आज की जो बड़ी खबर है वो यही है, ये कामरान एक प्लान बिटवीन पाकिस्तान, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन 3 जो हैं स्टेक होल्डर्स, इसमें तय ये हुआ कि जो पाकिस्तान के पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म करना है। तो अब ख़त्म 2 तरीकों से हो सकता है। पहले तो आप उसकी वजूहात पे जाते हैं, वो वजूहात क्या है, लेकिन ये उधर फोकस नहीं कर रहे जिसकी वजह से सर्कुलर डेट में इजाफा हो रहा है। तो तय ये पाया कि जो सर्कुलर डेट की जो है उसकी फिस्कलाइजेशन की जाएगी। मतलब ये कि जो नुकसानात होंगे वो बिजली की कीमतों में इजाफा करके वो रिकवर किए जाएंगे, उस तरीके से सर्कुलर डेट कम किया जाएगा। मैं हर दफा ये कहता हूं कि ये नहीं कामयाब होगा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये नहीं कामयाब होगा। नाज़रीन, रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो है वो IMF के साथ शेयर हो चुका है, जिसके तहत जो इन्होंने बेस लाइन सिनारियो दिया है पाकिस्तान ने कि अगर कोई भी हुकूमत इकदाम नहीं उठाती, ना बिजली की कीमतों में इजाफा करती है, ना सब्सिडीज देती है, तो कुछ 1370 अरब रुपए का मजीद इजाफा होगा जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, जो कि इस वक्त 2310 अरब रुपए है। तो 1370 इसमें ऐड करें, कुछ 3660 अरब रुपए की वो करीब वो जो बात कर रहे हैं 3680 अरब रुपए के करीब का सर्कुलर डेट हो जाएगा। तो लिहाजा फैसला ये हुआ है कि तकरीबन 600 अरब रुपए की सब्सिडीज दी जाएंगी। बजट में वो नंबर आ चुका है, बट उससे बढ़कर अवाम के ऊपर 721 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जा रहा है, जिसमें तकरीबन एवरेज 5 रुपए 75 पैसे एक दफा इन्होंने कीमत में इजाफा किया। जो बेस टैरिफ में इंक्रीज है वो रहेगा। उसके साथ ही इन्होंने एक और इंक्रीज किया था 1 रुपया 25 पैसे फी यूनिट, ये क्वार्टरली इंक्रीज था। अब जो है हुकूमत का प्लान ये है कि मजीद बिजली की कीमतों में जो है वो 4 रुपए 37 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाएगा और उससे अवाम की जेब से 122 अरब रुपया निकाला जाएगा। ये इंक्रीज क्यों किया जा रहा है? ये क्वार्टर जो 4th था पिछले माली साल का, अप्रैल से लेकर जून तक के पीरियड का, उसके मद में क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट का इसको नाम दिया जाएगा। और ये पैसा आपसे कब रिकवर होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 के जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आएंगे उसमें 4 रुपए 37 पैसे फी यूनिट इजाफे की बात है। इसके हवाले से नेपरा की जो हेयरिंग है
وہ ہوگی غالباً منڈے کو. اگر نیپرا اس میں منظوری دے دیتا ہے تو پھر جو وفاقی کابینہ ہے, جو کیئر ٹیکر, وہ اس میں یہ فیصلہ کرے گی کس کیٹیگری کے کنزیومر کو اس کے اوپر اپلیکیبل کرنا اور کس پہ نہیں. تو اگر لیٹ سے کسی کیٹیگری کے اوپر امپیکٹ نہیں بھی ڈالتی, جیسے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے تھے کہ جی ہم نے میجورٹی آف دا الیکٹریسٹی کنزیومرز ہیں, ان کے اوپر ہم نے بوجھ نہیں ڈالا, تو وہ جو بوجھ ان کے اوپر نہیں پڑا تھا وہ میرے اور آپ کے اوپر اس طریقے سے پڑا کہ ان کی قیمت بھی ہم نے ادا کی. تو کامران 4 روپے 37 پیسے فی یونٹ مزید اضافہ. اچھا, اس میں 2 چیزیں ایک بتائیں. آپ نے یہ کہا کہ پہلے ہی سرکولر ڈیٹ تو جیسے وہ جن ہوتا ہے نا وہ بوتل سے باہر آ جاتا ہے, تو اس کو دوبارہ ڈالنے کی کوشش ہم واپس بوتل میں کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو پا رہی. ایک تو یہ 1370 ارب روپے مزید جو اضافہ ہوگا یہ کتنے عرصے میں اس نے ہونا ہے, اور دوسرا اف آئی ایم ناٹ رانگ, اب یہ جو پلان ہے یہ تو ایز پارٹ آف جو اگری کیا ہے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ, تو اس سے تو ہم پھر روح گردانی کر نہیں سکتے نا, کیونکہ ایک پاور سیکٹر جو ریفارمز ہیں ون آف دا کی اسٹمبلنگ بلاکس جس کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے, تو اس میں ڈونٹ یو تھنک کہ آپشن گورنمنٹ کوئی بھی ہو ان کے پاس تو ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ یہ جو ٹف اور ان پاپولر ڈیسیژن آپشن ہے نا. ایسی کیا بات ہے کہ آپشن, ایک تو یہ کہ 1370 ارب روپے بزنس ایز یوزل کہ آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی نہ کریں, سبسڈیز بھی نہ دیں, تو 1370 ارب روپے کا اضافہ اسی مالی سال میں 30 جون 2024 تک کا انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو مشکل کام ہے جہاں پہ آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے, وہ کیا کام ہے مشکل, کہ اگر کسی نے کنڈا لگایا ہے, چاہے وہ جاگیردار ہے, چاہے کوئی ملٹری مین ہے, کوئی اور ہے, کوئی جرنلسٹ ہے, تو آپ وہ کنڈا تو اس کا اتار نہیں سکتے کیونکہ آپ میں طاقت نہیں ہے, ریاست کمزور ہو چکی ہے, ریاست کو ایک ہی کام آتا ہے مارنے کا, اور یہ باقی جو سارے انہوں نے حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں, تو جہاں پہ ایفیشنسی پروو کرنی ہے وہاں پہ ریاست کچھ کر نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ ہم سے چوری تو نہیں رکتی, اس کو تو سائڈ پہ کرے نا. تو پھر کیا کریں گے, فسکلائزیشن کا جو میں نے لفظ استعمال کیا, آسان الفاظ میں آپ کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. یہ جو میرے سامنے شیٹ پڑی ہوئی ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر ہوئی ہے, اس میں میں ایک ایک کر کے پڑھ دیتا ہوں ناظرین کے بینیفٹ کے لیے. اس میں وہ آپ ضرور پڑھیں, لیکن میرا اس میں ایک جو سوال ہے, دیکھیں آئی ایم ایف اب پاکستان کے مسائل کو شاید جو ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں ان سے بھی بہتر جانتا ہے, اور کوئی بھی ہم 2 نمبری کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں وہ پکڑ لیتے ہیں. تو آئی ایم ایف کو کیا اس چیز کا اندازہ نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے پروگراموں میں پی ٹی آئی بھی یہی کرتی رہی, پی ڈی ایم نے بھی یہی کیا کہ گردشی قرضوں کو کم کرنے کے لیے کہ جی عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیں, اور اسے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو کیا آئی ایم ایف اس طرح کے پلان کیوں ایکسپٹ کرتا ہے جب ان کو پتا ہے کہ اس کا حل نکلنا نہیں؟ ان کا کنسرن سمپل ہے جی, آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے, آپ نے اس کو کم کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ ان کو یہ پتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جو میئرز لیتے ہیں یہ, اس سے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ان میں ان کے ماضی میں جتنے بھی انہوں نے اس طرح کی کمٹمنٹس کی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. ابھی بھی یہ جو اتنا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, 7 روپے رفلی پہلے انہوں نے کر دیا, 4 روپے 37 پیسے, یہ 11 روپے 40 پیسے فی یونٹ یہ بن رہا ہے. اس کے باوجود بھی سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوگا. جو 30 جون 2023 کا نمبر ہے 2310 ارب روپے, یہ وہیں پہ کھڑا رہے گا, اور اس کے گراس میں بھی فلو آئے گا 392 ارب روپے کا, پھر اضافہ ہوگا جس کو یہ سبسڈیز دے کے اس کو 2310 ارب روپے پہ رکھنے کی کوشش کریں گے. اب اگر دیکھیں نا, اگر میرے سامنے جو شیٹ پڑی, میں نمبرز پہ نہیں جاتے, زیادہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. کوارٹرلی ٹیرف اب کہاں سے یہ کمی کرنا چاہتے ہیں, مطلب اضافے میں کمی, بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں. کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ 1 روپیہ 25 پیسے فی یونٹ, پھر کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ 4 روپے 37 پیسے فی یونٹ جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اینول بیسنگ جو کی تھی 5 روپے 75 پیسے فی یونٹ ایوریج, نیشنل ایوریج, ایکچوئل میں بھی بتانے لگا ہوں. یہ 3 چیزیں 722 ارب روپے کا امپیکٹ تو یہیں سے انہوں نے لے لیا. آگے جا کے کیا کر رہے ہیں, کے الیکٹرک ایڈیشنل سبسڈی, اے جے کے ایڈیشنل سبسڈی, آزاد جموں اینڈ کشمیر بلنگ آن باسکٹ ریٹ, اس سے کوئی ان کو تھوڑی بہت یہ سیونگ کریں گے, پھر کوئی مارک اپ سیونگز کریں گے. مطلب کہیں پہ بھی آپ کو ایفیشنسی کا, تھیفٹ کا, بلوں کی ریکوری کا کوئی لفظ آپ کے منہ سے میرے سے سنا آپ نے نہیں سنا نا, ہے ہی نہیں. اب کرنا ہے انہوں نے کیسے, ایزیسٹ وے ہے, دس از دی ایزیسٹ وے. اب ہوگا کیا, دیکھیں نا جو پریشان کن بات ہے, یہ جو اس سال کا چل رہا ہے اس کے باوجود اس کے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کے اپنے نمبر ہے, یہ جو شیٹ بنی ہوئی ہے, جو سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ایک سو کالڈ ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے, جس میں صرف ان کی ان ایفیشنسی کی کاسٹ ہم پے کریں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 263 ارب روپیہ اس لیے اس میں اضافہ ہوگا, اور جو ہم بجلی کی قیمتوں میں ان کو واپس کریں گے. کیوں کہ جو نیپرا نے ٹارگیٹ دیا ہے بلوں کی ریکوری کا, تھیفٹ کو کم کرنے کا, نہیں کر سکتے, تو 263 ارب روپے کا اضافہ ہوگا, ابھی بھی ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بھی. دوسرا جو ہے کہ اس کے اندر اماؤنٹ کو 201 ارب روپے کا اضافہ اس لیے کہ نیپرا نے جو لائن لاسز کو ریڈیوس کرنے کا ان کو ایک ہدف دیا ہے, اس کو 11.7% پہ لے کے آنے کا, وہ ہم نہیں لا سکتے جی. کیوں نہیں لا سکتے جی, ہو نہیں سکتا, ٹرانسمیشن لائن کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. اب اس کی وجہ سے 201 ارب روپے وہاں پہ اضافہ ہوگا. تو یہ 263 اور 201 کو جمع کریں کتنا بنتا ہے,
464 अरब रुपए इनकी नालायकियां, इनकी नाहलियों की कीमत हम अदा करेंगे, अभी भी इसमें शामिल। अब बात आप कर लेते हैं ये कि टैरिफ इंक्रीज है कितना। अच्छा, ये टैरिफ का इंक्रीज को तो वो बाद में बेशक आप बताएं। अब मेरा कंसर्न ये है कि पिछले माह भी जो बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया और जो बिजली के बिल आए, अब आइस्को आपको पता है कि अदरवाइज बेटर परफॉर्मिंग एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है कंपेयर अगर बाकी से करें, लेकिन जो सुना है कि ज़राए ये बता रहे हैं कि आइस्को की जो बिल की रिकवरी है उसमें 55% कमी हुई है। नहीं, 55% कमी नहीं हुई। बेसिकली मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं कंज्यूमर्स की, तो जो एक्चुअल उनसे रिकवरी हो रही है उन कैटेगरीज से वो 49% से लेकर 71 या 75% की रेंज में है। उसको जब ये एवरेज आउट करते हैं तो जहां पे 100 रुपए का बिल कर रहा है किया उसने आईएसको ने जुलाई के महीने में, तो ऑन एवरेज इनकी जो रिकवरी है ये 100 रुपए के अगेंस्ट 55 रुपए आई है। अच्छा। अब जो नेप्रा है, ये जो आईएसको है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कंपनी। क्योंकि ये बड़ी कंसर्न वाली बात है ना, कल लोग अगर मजीद ये इजाफा करेंगे तो और लोग बिल बिजली के देना छोड़ देंगे तो ये तो जो सारा इनका प्लान है धरा का धरा रह जाएगा। इनको रैशनलाइज करने की जरूरत है कि लोगों को इतना बोझ डालें कि लोग बर्दाश्त कर सकें। पावर डिवीजन के ऑफिशियल से मैंने बात की, मैंने कहा ये आईएसको की एग्जांपल आप सामने रख लीजिए। उनका जवाब ये था कि नहीं जी, ये तो एक सीजनल फैक्टर होता है, जुलाई में कुछ लोग अपनी वो कंजम्पशन को एडजस्ट कर रहे होते हैं, कुछ वो कर रहे होते हैं कि जिसको नहीं जी वो आगे जाके हो जाएगा। और फिर अगली बात जो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखें जी 2 महीने तो आप बिल नहीं दे सकते ना, ठीक है, तो 2 महीने के बाद 2 महीने से पहले इलेक्शन भी नहीं, आपका कनेक्शन भी नहीं काट सकते, तो 2 महीने बाद जब हम कनेक्शन काटना शुरू करेंगे तो आप बिल देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अगर अप्रोच ये है तो काम कैसे होगा? अब इनके देखो कामरेड, इन्होंने बोला जी कि 5 रुपए 75 पैसे एवरेज इंक्रीज। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज की जो लिस्ट है कंज्यूमर की, आपकी जो कंजम्पशन बेस्ड होती है, उसके अंदर इन्होंने जो अभी जो इंक्रीज, मैं अभी एग्जिस्टिंग का बता रहा हूँ, 4 रुपए 37 पैसे इसमें शामिल नहीं है। उसके अंदर जो मैक्सिमम इन्होंने इंक्रीज किया है वो कुछ 7.5 रुपए किया है फी यूनिट बगैर टैक्सेस की। जो नेट इंपैक्ट आया है कंज्यूमर्स के ऊपर वो 10 रुपए 64 पैसे फी यूनिट आया है। अब जो टाइम ऑफ यूज वाले जो कंज्यूमर्स हैं, वो जिनका दिन का रेट और होता है, रात का रेट और होता है, और ये जो रेट्स हैं वो एक्चुअल जो पावर जनरेशन की कॉस्ट है उससे भी कई गुना ज्यादा है। उसका जो टाइम ऑफ यूज का जो मीटर है उसका कामरान अब रेट हो गया है 50 रुपए 92 पैसे फी यूनिट। 51 रुपए का यूनिट उनको मिल रहा है घर में। वो उससे कोई पैदावार नहीं कर रहे, उससे कोई वो अपनी उनकी आमदनी की कोई जराए नहीं है, उनकी कोई दुकान नहीं है, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है। घर का रेट उनके कंज्यूमर का जो है वो 51 रुपए फी यूनिट है। तो मुझे बताइए, लोग फिर बिजली चोरी नहीं करेंगे, लोग फिर कुंडे के ऊपर नहीं जाएंगे, लोग फिर कोई ऐसा वापडा का या आईएसको का बंदा नहीं ढूंढेंगे जिसके अपने घर में फ्री की बिजली हो तो और उससे एक तार ले ले, ठीक है। तो मेरा ख्याल जिस किस्म की ये सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसीज लेके आ रहे हैं, अब जो कमर्शियल कंज्यूमर है ना कामरान, जो आपके कारोबारी शख्सियात हैं, कमर्शियल जिनकी दुकानें हैं, उनका जो रेट हो गया अब 46 रुपए हो गया फी यूनिट में रेट की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल भी आपका 46 रुपए से इसमें ज्यादा बनता है रेट। तो ये अगर जिस मुल्क में आपकी इंडस्ट्री 50 रुपए फी यूनिट पे चल रही हो, घर आपका 50 रुपए फी यूनिट पे चल रहा हो, कमर्शियल आपका 50 रुपए फी यूनिट पे चल रहा हो, तो फिर मेरा ख्याल है आई थिंक बाकी हमारे जितने जो प्लान है, जो इकोनॉमिक रिकवरी प्लान है, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो SIFC, सब इधर रह जाएंगे। अगर ये जो क्रॉनिक हमारे इश्यूज हैं, ये एक ब्लैक होल है ना, अगर इसको हम नहीं करते तो फिर मामलात पता नहीं कहां जाएंगे। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पर डिस्कशन हमारी जारी रहेगी और तस्करा करेंगे कि क्यों बावजूद इतनी कोशिशों के सक्सेसफुल गवर्नमेंट जो हैं वो नाकाम रही हैं, जो हमारे गर्दशी कर्जा है उसको कम करने में। उसके कुछ आदाद शुमार आपके साथ शेयर करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो सर्कुलर डेट, बावजूद जो भी इक़दामात हुकूमत करती रही माजी में दावा करने की, उसके बावजूद पाकिस्तान का जो गर्दशी कर्जा है उसमें कमी नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से उसमें आप कह लें कि इंक्रीज आ रहा है। तो शहबाज, सबसे बड़ी रीज़न ऑब्वियसली बिजली की कीमतों में इजाफा ना सिर्फ PDM की हुकूमत ने, अब निगरान हुकूमत भी करने जा रही है, उससे पहले तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो भी करती रही। आइडिया ये था कि जो क्रॉनिक हमारा गर्दशी कर्जे हैं वो मसला हल हो जाए, लेकिन इस मैसिव इंक्रीज के बावजूद जो जून 2023 तक पाकिस्तान का जो गर्दशी कर्जा है वो 2310 अरब रुपए है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग ये सारा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं,
آپ ظاہر ایک پلان بناتے ہیں ایک ایشو کو حل کرنے کے لیے, جب وہ حل نہیں ہو رہا تو کیا ان لوگوں سے کوئی پوچھ تاچھ ہوتی ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسا پلان ہے کہ سارا عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے باوجود جو اصل ایشو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کسی کا بیچ میٹ ہے, کوئی کسی کا بیچ میٹ ہے. جو سیاسی حکومت ہوتی ہے اس نے جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے جو چیئرمین تھے انہوں نے پولیٹیکل ایفیلیشنز کی بیس پہ لگائے, بجائے اس کے کہ وہ کوئی کمپیٹنٹ لوگ ہوں جن کو مارکیٹ ایکسپیرینس ہو. انہوں نے بلکہ وہاں پہ لوگوں کو بجلی کے کنیکشن دلوانے تھے. پھر جو ایکسینز اور ایس ڈی اوز ہیں جو ان کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں, ان کی جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کے جو امپلائیز کی, ان کے جو تبادلے تھے وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتے رہے. ان کی اپوائنٹمنٹس, ان کی پوسٹنگز جو ہیں وہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر ہوئی. تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور کرے کیوں؟ جب ہم ہیں نا, ہم 50 روپے 51 روپے فی یونٹ ہم دے سکتے ہیں, تو ان کو کیا ضرورت ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی؟ اب پچھلا جو مالی سال ختم ہوا ہے کامران, جولائی 2022 میں 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فروری 2023 میں آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہمارے مذاکرات ہوئے تو ایک ڈیٹ سروسنگ سرچارج ہمارے اوپر ایک اور تھوپا گیا کہ جو قرضہ پہلے سے انہوں نے لے کے جو سرکولر ڈیٹ کچھ ریٹائر کیا تھا وہ ابھی واپس نہیں کیا, تو اس کے اوپر جو سود ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں. وہ 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ ڈیٹ سروسنگ سرچارج انہوں نے ہمارے اوپر لگایا. پھر جو کچھ سیکٹر تھے جن کو سبسیڈائز بجلی مل رہی تھی, جیسے آپ کے ایکسپورٹرز ہیں, کچھ ایگریکلچر کو سبسیڈائز تھی, کچھ اور جگہوں پہ تھی, وہ انہوں نے سبسیڈائز جو بجلی تھی ایگریکلچر کی اور ایکسپورٹرز کی وہ انہوں نے سبسڈیز پہ ختم کر دی, کیونکہ وہ سبسڈیز بھی ٹائملی پے نہیں کر رہا تھا وزارت خزانہ. تو ان سب کچھ کرنے کے باوجود امید یہ تھی کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کچھ کم ہو جائے گا. لیکن جو اس سے پچھلا مالی سال تھا جس میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس وقت جو سرکولر ڈیٹ تھا اور یہ سب کچھ کرنے سے پہلے 2253 ارب روپے کا تھا. اب اس میں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود, ہمارا گلا گھونٹنے کے باوجود, ہم پہ ٹیکسز کا بوجھ اس کے علاوہ ڈالنے کے باوجود 2310 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ ہوا ہے. اس میں 57 ارب روپے کا ایک سال میں اضافہ ہوا ہے. یہ اس کے باوجود کہ اس میں بجلی کے اوپر سبسڈیز بھی دی گئی ہیں, ہم پہ جو قیمتوں کا بوجھ پڑا وہ علیحدہ, ٹیکسز ہمارے اوپر لگا کے وہاں سے جو پیسہ ریز کیا اس سے سبسڈیز بھی دی ہیں. تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور یہ ایسے نظام آئندہ بھی چلتا رہے گا. 2 ہیڈ اس کے اندر, جس کی پہلے بھی بات کی, جو اس سال میں بھی اور پچھلے سال میں بھی ایگزسٹ کر رہے تھے, کیونکہ وہاں پہ یہ امپروومنٹ کر نہیں سکتے. ناظرین, پچھلا جو سال گزرا ہے اس میں صرف جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ان کی ان ایفیشنسی کی وجہ سے 160 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا. اس کے بعد جو ان کی لیس ریکوریز آف دی بلز تھی اس کی وجہ سے 236 ارب روپے کا پچھلے مالی سال میں سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا. یہ دونوں ہیڈز کو آپ ملا لیں تو 396 ارب روپیہ پچھلے مالی سال میں اس وجہ سے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا کہ یہ جو سیکٹر ہے یہ ناکارہ ہو چکا ہے. اب امید تو یہ تھی کہ اس سال بھی انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں, ان کی کوشش ہوگی, ہم امید کرتے ہیں کہ بڑی ایک ایفیشینٹ یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تو یہ, اور پھر اب یہ کیئر ٹیکرز آگے ان کا بھی لمبا پروگرام ہے چلنے کا, تو یہ کچھ کمی کریں گے. اب جو ریوائز سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان جو اپروو ہوا ہے, جو آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر ہوا ہے, یہ جو 396 ارب کا فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس مالی سال میں یہ بڑھ کر 464 ارب روپیہ ہو جائے گا. یہ بھی ایسٹیمیٹ ہے, ایکچوئل کتنا ہوا کس کو نہیں پتا, کیونکہ ایفیشنسی تو ہم نے امپروو نہیں کرنی. پھر جو انہوں نے تھوڑی بہت جو ان کو کہیں سے کمی ہوئی وہ 447 ارب روپیہ انہوں نے جو بلوں میں آپ سے اضافی ریکور کیا, اس کو کسی جگہ سے نیٹ آف کیا. جو گراس انکریز ناظرین پچھلے سال سرکولر ڈیٹ میں تھا وہ 789 ارب روپیہ تھا. روزانہ کی بنیاد پر پچھلی حکومت نے 61 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کیا, اور کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی حکومت نے روزانہ کی بنیاد پر 41 ارب روپے کا قرضوں میں اضافہ کیا. یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ قرضے لے کے نہیں ادا کیا گیا, یہ کھڑا ہوا ہے, یہ بھی اس کی ادائیگیاں ہونی ہے. تو 61 ارب 1, 41 ارب 1, تو اب دیکھ لیں 100 ارب روپے یومیہ نقصان یہاں پہ قوم کا ہو رہا ہے. کامران, یہ اتنی بری صورتحال ہے. اچھا, مجھے اس میں کہیں کوئی امید نہیں نظر آئی. آپ نے امید کی بات کی. دیکھیں, ایک اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے, دو کہ ان کا مینڈیٹ جو باقی نگران حکومتیں آئیں ان سے مختلف ہے. شاید یہ جو ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ ان کو دیا جائے تو اس میں وہ تمام غیر مقبول فیصلے جو ہمارے ہاں عام طور پر سیاسی اور منتخب حکومتیں نہیں کر سکتی, کیا کوئی ایسی انڈیکیشن ہے کہ پاور سیکٹر کے حوالے سے کوئی ان پاپولر ڈیسیجن لیے جائیں,
اس طرح کی ریفارمز، ظاہر ہے کہ جو بھی جتنا 6 مہینے اگر رہتے ہیں یہ ٹائم تو کم ہوگا، لیکن ایک فاؤنڈیشن وہ لے کر جائیں فار دا فیوچر گورنمنٹ اور جو بھی مشکل فیصلے لینے، کیا کوئی ایسی انڈیکیشن ہے کہ اس طرح کے ٹف ڈیسیجن یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ لینی جا رہی ہے؟ دیکھیں کامران، جو کیبنٹ کی سلیکشن ہوئی ہے نا اس میں تو مجھے یہ چیز نظر نہیں آ رہی. اوور آل جو ایک رسپانس ہے نا کیبنٹ کا، اس کو ایک ایوریج کیبنٹ کہا جا رہا ہے. اس میں کچھ لوگ جو ویسٹڈ انٹرسٹ کے ہیں وہ کی پوزیشنز پہ بٹھا دیے گئے ہیں، تو مجھے تو ان میں کوئی اصلاحات کرنے کی صلاحیت نظر نہیں آ رہی. ہاں مجھے اگر یہ غلط ثابت کر دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ کل جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں ان کے ساتھ ان کے کوئی معاملات ہیں، ان کے ہیٹ ریٹ ٹیسٹ ہو جائیں، ان کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں اوور بلنگ کے وہ حل ہو جائیں، ان کی جو انہوں نے ادائیگیاں کرنی ہیں وہ کر دیں. جو ان پاپولر فیصلہ یہ حکومت کرے گی نا وہ یہ کرے گی کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دے گی. وہ تو ساری اس کے علاوہ مطلب ان میں مجھے تو کوئی اتنی کیپیسٹی والی یہ کیبنٹ نہیں لگ رہی. اگر یہ کچھ ہوتی تو یہ جو ابھی ہم نمبرز ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ نمبرز یہ نہ ہوتے نا. فار ایگزامپل ابھی بھی اب 30 جون 2024 کو 6-7 ماہ تو منیمم لگ رہا ہے یہ کابینہ رہے گی. اگر الیکشنز میں آپ کی ڈی لیمیٹیشن میں پرابلمز ہیں، جو اس مالی سال کے اختتام پر جو قرضہ پاک ہوا ہے، انہوں نے ابھی بھی ان کا جو خیال ہے کہ جو رہے گا اور جس کے اوپر آپ ڈیٹ سروسنگ سرچارج دے رہے ہیں وہ 765 ارب روپیہ اس مالی سال کے اختتام تک تھا، جو اگلے سال میں 683 ارب کا ان کے خیال میں کچھ اس میں سے ریٹائر کر دیں گے. جو پاور سیکٹر ہے جو اس کی ادائیگیاں انہوں نے کرنی ہے، جو پاور پلانٹس ہیں اس سال میں وہ 1434 ارب روپیہ ہے، اگلے سال وہ بڑھ کر 1527 ارب ہو جائے گا. تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ان کے پاس کچھ ان کے اپنے نمبرز ہیں. اور جو ایک اور جو بڑی ایک افسوسناک بات ہے نا کہ ہم سے 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ انہوں نے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے سرچارج ہمارے بلوں کے اوپر لگایا ہوا. اس کے باوجود جو قرضوں میں یہ جو سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا ہے وہ 43 ارب روپے پھر بھی ہو گیا ہے. وہ جو ہم سے پیسہ لے رہے ہیں وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یا وہ پیسہ کم لے رہے ہیں یا جو پیسہ وہ ہم سے لے کے وہ کہیں اور استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ان کے ایک تو نان ٹرانسپیرنسی ہے. ایک اور جو چیزیں مجھے انیشل وائبز آ رہی ہیں، اس کابینہ کے کچھ ایسے ممبران ہیں جو نان ٹرانسپیرنٹلی کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو وہ سیکرٹ رکھنا چاہ رہے ہیں. کچھ اس قسم کی حرکتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ابھی ان کو دوسرا دن ہے، ابھی 48 گھنٹے بھی ان کو پورے نہیں ہوئے. پاور سیکٹر میں آپ کو پتا نا کہ بڑے بڑے لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ. دیکھیں پاور سیکٹر میں اور دو جو انہوں نے اپائنٹمنٹس کیے ہیں، جیسے گوہر اعجاز صاحب ہیں وہ کامرس کے اور انڈسٹری کے منسٹر. اب گوہر اعجاز صاحب خود ایپٹما کے پیٹرن چیف رہے ہیں. اب ایپٹما جو ٹیکسٹائل سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ویسے آتے ہی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایکسپورٹس کو ہم 80 ارب ڈالر تک لے جائیں گے. یہ اگر مینٹین کر لیں تو بڑی بات ہے، اگر کر لیں تو میں ان کے ساتھ ہوں گوہر اعجاز صاحب کے. لیکن گوہر اعجاز صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اپنے جو ان کا ان اے وے ان کا پرسنل تو نہیں ہے بٹ ان کے سیکٹر کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے. تو کیا وہ سیکٹر کے انٹرسٹ کو واچ کریں گے یا اوور آل انڈسٹری کو واچ کریں گے، یہ ایک چیز دیکھنے والی ہے. اور دوسرا پھر جو انرجی منسٹر ہیں محمد علی صاحب، انرجی منسٹر جو ہیں ان کے بڑے ریلیشنز رہے ہیں ان میں اس سائٹ کے اوپر، ان کو اپنے آپ کو بڑا ابو دا بورڈ ہو کے رکھنا پڑے گا. تو آئی ہوپ کہ ہی از اے مین آف انٹیگریٹی اور وہ کر لیں گے. پاور کے اوپر آئی پی پیز کی جو رپورٹ تھی جس پہ پھر عمل درآمد اس کے یہ چیئرمین تھے، اور لیکن وہ رپورٹ کبھی پبلک نہیں ہوئی. آئی ہوپ کہ وہ رپورٹ یہ باقاعدہ طور پر پبلک ایٹ لیسٹ ہی انڈرسٹینڈز دی ایشوز ان پاکستان's پاور سیکٹر. اگر وہ چاہیں، یہ جو جتنے ہم نے ایشوز ڈسکس کیے ہیں، اگر محمد علی صاحب چاہیں، بلکہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے پلان ایک دیا ہے ریوائز سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان، یہ ان کے آنے سے پہلے کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کو میرا خیال ایز اے منسٹر، بلکہ ہم ان سے یہ اپیل بھی کریں گے کہ وہ اس کو ریویو کریں. اس میں یہ جو فیکٹرز ڈالے ہوئے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے جو سرکولر ڈیٹ انہوں نے کم کرنا ہے، وہاں پہ ان کو مائنس کر کے وہاں پہ یہ لے کے آئیں اس چیز کو کہ جی میں نے جو پاور سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں ان کی ریکوریز جو ہے وہ امپروو کرنی ہے، ایفیشنسی بہتر بنانی ہے، لائن لاسز کم کرنے ہیں. مطلب دیکھیں کامران، صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو کنزیومرز ہیں گجرانوالا پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے، فیصل آباد کے، اسلام آباد کے، وہ سبسیڈائز کر رہے ہیں ان ایفیشنسی چوری جو سکھر اور حیدرآباد کی جو الیکٹریسٹی کمپنی ہے جو پورے سندھ کو جو الیکٹریسٹی دیتی ہیں سوائے کراچی کے، ان کی جو چوری ہے وہ ہم سبسیڈائز کریں. بھائی ہم کیوں کریں؟ آپ یا تو پھر جو یونیفارم ٹیرف ہے وہ ختم کریں، ہر جو اینٹی ہے اس کا جو ریٹ ہو وہ سیپریٹ ہو. اگر اب یہ دیکھیں، میں بلوں کی ریکوری کی آپ ایگزامپل لے لیں، آئی ایس کو کا جو ہدف ہے اس سال کا جو انہوں نے دیا، اس کو ریکوری کا، بلوں کی ریکوری کا 98.37% ہے. نیپرا کہہ رہا ہے 100%، یہاں پہ چلو 1.5% ان کا کم ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ آ جائیے، جو آپ کی حیدرآباد کی جو کمپنی ہے اس کو جو ان کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے، میں صرف ٹارگٹ کی بات کریں وہ کتنا، وہ تو بات کی بات ہے 77%. بھی 77% کیوں آپ نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے؟
کیوں آپ نے اس کو 100% کا ٹارگٹ نہیں دیا ہوا ہے, کیوں آپ نے اس کو 77% دیا ہوا ہے, اور کیوں آپ یہاں پہ انہوں نے پچھلا چیف ایگزیکٹو فارغ کر کے نیا کیوں نہیں لے کے آئے, مجھے نہیں پتا کیا یا نہیں کیا, میں زیوم کر رہا ہوں. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں یہ جو سکھر والی ہے, سکھر کی جو کمپنی ہے اس کے اگلے سال کا جو ہدف اس کو دیا ہوا بلوں کی ریکوری کا وہ 67% دیا ہوا, کیوں 67% آپ نے دیا, کیوں آپ نے اس کو 100% نہیں دیا؟ تو جب آپ خود مان رہے ہیں کہ ان ایفیشینٹ ہیں تو پھر آپ ایسے پاور سیکٹر چلائیں گے, آپ ایسے لوگوں کا گلا گھونٹیں کہ یہ نظام اگر اس طریقے سے چلتا رہا تو پتہ نہیں یہ چیزیں کدھر جائیں گی. میرا خیال کو زیادہ ڈومز ڈے سناریو نہیں پینٹ کرنا چاہیے, بٹ لوگوں کی اب کامران بس ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ جاتے جاتے جو سابق پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے مبینہ طور پر جو میرٹ کی دھجیاں ہیں وہ کیسے بکھیری, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت اپنے آخری دنوں میں بہت سے نہ صرف قوانین پاس کیے, بہت سے اور بھی ایسے اقدامات کیے, اور اس میں سے ایک فیصلہ جو سابق وزیراعظم شہباز شریف نے کیا, انہوں نے ایک اپوائنٹمنٹ کی. ظاہر ہے کہ پاکستان بہت سی ایسی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں بیرون ملک جو بیوروکریٹس کو بھیجتے ہیں, دو کہ اپیرنٹلی ایک پروسیس ہے کہ میرٹ پہ وہ ہونا چاہیے, لیکن شہباز شریف صاحب ادروائز تو خود کہا جاتا ہے کہ بڑی میرٹ کی بات کرتے ہیں اور جو ایفیشینٹ لوگ ہیں ان کو اوپر لے کے آتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا میرٹ ہوا کہ اگر آپ نے کسی ایک کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کرنی ہے, ایک خاص پوزیشن کے لیے اس کو باہر بھیجنا ہے, اور آپ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 ساروں کو چھوڑ کے جو میرٹ کے اعتبار سے یا پرفارمنس کے اعتبار سے 10ویں نمبر پہ ہے اس کو اٹھا کے آپ وہ پوزیشن دے دیں. دیکھیں, کچھ ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی ڈسکریشن ہوتی ہیں, وہ ان کا یہ اختیار ہوتا ہے, وہ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. ایک تو وہ چیز ہوگی, اس پہ ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے, ہم اس کے پروسیس کے اوپر ہم فنگر اٹھا سکتے ہیں کہ یہ پروسیس ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسے ہونا چاہیے, آپ نے صحیح بندہ نے سلیکٹ کیا, غلط کر لیا, بٹ اس میں میرٹ والی بات نہیں ہوتی بائی اینڈ لارج. کچھ ایسی پوزیشنز ہیں جیسے کمرشل کاؤنسلرز آپ باہر لگاتے ہیں, کچھ اور یو این باڈیز کے اندر کچھ پوزیشنز ہیں جس کو یہ ناٹ ایڈورٹائز بٹ سرکولیٹ کر کے, اور جو لمز ہے ایک ریپیوٹیبل یونیورسٹی ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, اس سے ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتے ہیں, کبھی آئی بی اے سے کرواتے ہیں. اس کیس میں جس کا بھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں, یہ پوزیشن سرکولیٹ ہوتی ہے, اس میں مور دین 50 جو پرسنز ہیں وہ اس میں اپلائی کرتے ہیں, ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, لمز ان کا ٹیسٹ لیتا ہے, کوئی اور نہیں لیتا. میں نے اپنی جو سٹوریز کے اوپر کی تھی ایکسپریس ٹریبیون میں, اس میں میں نے ابھی تو انٹرویو کی تو اس کے جو مارکنگ ہے وہ تو میں نے ڈالی ہی نہیں, کیونکہ وہ انٹرویو جو ہے وہ تو آپ کے بیوروکریٹ نے کیا نا, اور اس میں پریشرز تھے یا جو بھی تھا, یہ ہو سکتا ہے میرٹ پہ ہوں, اور وہ ایک سبجیکٹو تھا, تو آپ اس کو سائڈ پہ ریٹن ٹیسٹ جب جس کینڈیڈیٹ کو انہوں نے وہاں پہ اپروو کیا ہے وہ ریٹن ٹیسٹ میں نمبر 10 کے اوپر ہے. جو میرٹ پہ ریٹن ٹیسٹ میں نمبر 1 پہ تھا, لمز کا ٹیسٹ تھا, کسی سرکاری ادارے کا نہیں تھا, وہ نمبر 1 والے کو اپنے اگنور کیا. اب سٹوری تو خیر یہ چونکہ چھپ بھی چکی, اس پہ کافی ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ جو کلچرل آرگنائزیشنز ہیں, یونیسکو جس کی ایبریویشن ہے, یونیسکو میں پاکستان کی ایک پوزیشن ہے ڈیپٹی پرماننٹ ڈیلیگیٹ کی. یہ جو ڈیپٹی پرماننٹ ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ جو پرماننٹ ڈیلیگیٹ ہیں جو کہ ایمبیسڈر ہوتے ہیں پاکستان کے پیرس کے اندر, ان کو یہ اسسٹ کرتے ہیں, اور یہ ان کا جو کام ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ یونیسکو کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا, یونیسکو کے جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا, ورکنگ پروجیکٹس جو ہیں پاکستان ریلیٹڈ اس کو کرنا. اگر پاکستان میں کسی یونیسکو کے آفیشیل کا, کسی سیکرٹری جنرل کا کوئی دورہ ہے تو اس کو کوآرڈینیٹ کرنا, تو ایک کافی ہیوی پوسٹ ہے, اور اس کی میرٹ کے اوپر ریکوائرمنٹس بنتی ہیں. لیکن اپنے جو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیجی سابق وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے, اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک سمری پہ سائن کیے, اور وہ سمری تھی اپروول آف ڈیپٹی پرماننٹ ڈیلیگیٹ ٹو پیرس یونیسکو. اور وہ جو کینڈیڈیٹ جن کی انہوں نے منظوری دی, ان کے میں صرف اگر آپ کو مارکنگ بتا دوں, یہ چیز چھپی ہوئی ہے صرف جسٹ ٹو ہائی لائٹ کہ ہم نے کیسے میرٹ کی دھجیاں بکھیرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہتے, پھر ہم کہتے ہیں کہ جو قابل لوگ ہیں وہ بیوروکریسی میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے کو پریفر کرتے ہیں. جو نمبر 1 کینڈیڈیٹ ہیں منصور علی مسعود صاحب, ان کے جو صرف ریٹن ٹیسٹ میں اسکور تھے آؤٹ آف 100 وہ 79.3 تھے. اور جو نمبر 10 کے اوپر کینڈیڈیٹ آئیں محترمہ لبنہ سعید غیاث صاحبہ, ان کے ریٹن ٹیسٹ میں مارکس تھے 62.85, کچھ 16.5 مارکس کا ڈفرنس ہے یہاں پہ, کچھ تھوڑا بہت نہیں ہے. ان کی جو کور ایریا ہے جو اس میں ان کی اسکلز ہیں, ان کی ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل ایریا, جو کہ اس یونیسکو کا جو بیسک ان کا آبجیکٹو بھی ہے, اس میں جو منصور کے مارکس تھے وہ رفلی 39 تھے آؤٹ آف 50,
اور ان محترمہ کے تھے رفلی 35. آگے بھی اگر آپ دیکھتے جائیں جو ان کی ایک انالیٹیکل سکلز کا ایک ایریا ہے جس کے 15 مارکس تھے، منصور کے 15، اور جو محترمہ وہاں پہ ان کو اپروو کیا گیا ان کی اپوائنٹمنٹ کو، ان کے ہیں غالباً 5.5. تو یہ گلیئرنگ چیزیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. میرٹ کا یہاں پہ کلیئرلی وائلیشن ہوئی ہے. اور جو سمری ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ سمری میں بھی کچھ آگے پیچھے چیزیں ہوئی ہیں، بٹ اس پہ میں بھی فوکس زیادہ نہیں کر رہا کیونکہ میں ابھی وہی بات کر رہا ہوں جس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ہمارے پاس. ابھی بھی ٹائم ہے، جو نگران وزیر اعظم ہے وہ اس چیز کو ریویو کر سکتے ہیں، ان کی یہ چیز پرویو میں آتی ہے. میرٹ نہیں کامران ہوگا تو پھر کام کیسے؟ اس میں ایک چیز، یا تو آپ بالکل آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار ہوتا ہے، یا تو اگر آپ کا اختیار ہے تو پھر آپ اپنا اختیار استعمال کر کے لگا دیں کسی کو. پھر یہ لمز اور یہ اس میں بھی ظاہر ہے کہ فری میں تو نہیں ہوتا ہوگا نا، آپ گورنمنٹ ٹیکس پیئرز کی منی پیسے دیتے ہوں گے، آپ اتنا پھر ایکسرسائز کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. دوسرا یہ چیز ہے کہ آئی تھنک ایک اور، باقی آپ جو مرضی کرتے رہیں، جس طرح ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے ابھی بھی ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب، ظاہر آپ کی بڑے اچھے دوست ہیں، وہ اب ایگزیکٹو ڈائریکٹر جا رہے ہیں ورلڈ بینک میں اکتوبر سے. اب یہ جو ان کی پوزیشن، اگر آپ کو یاد ہو، فواد حسن فواد صاحب اگین پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے، وہ ایک ریفارمز کر کے گئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو بندہ جو پرنسپل سیکرٹری کی پوزیشن پہ ہو وہ فورن پوسٹنگ کا ایلیجبل نہیں ہے. تو یہاں پر آئی تھنک یہ بھی ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ کوئی اچھی تجویز اگر آتی ہے تو اس ریفارمز پہ شاید کبھی اپروو نہیں کیا گیا. اپروو اور ہونا، دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے، بے شک وہ توقیر شاہ کا جو ان کی جو کیپیبلٹیز ہے نا، کیونکہ میں نے WTO میں جب وہ ایمبیسڈر تھے، یہاں پہ یہ کہا گیا اس وقت کہ WTO میں ان کو جو ہے پولیٹیکل وہ اپوائنٹمنٹ تھی اور وہ کام نہیں آتا تھا. میں 2019 میں WTO گیا تھا، سو آئی پرسنلی سا ہز ورک اوور دیئر. اور یہ جو ان کا ED بھی لگے ہیں آف دی ورلڈ بینک، وہاں پہ بھی ان کی جو کوالیفیکیشن سکلز ہے اس میں وہ میرٹ پہ آتے ہیں. بٹ یو آر رائٹ کہ جو فواد حسن فواد سے پہلے اعظم خان واز ناٹ کوالیفائڈ، لیکن بیکاز آف ہی واز پرنسپل سیکرٹری ٹو عمران خان، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو لگوا لیا. وہ ریورس ہو گیا. اس میں جو انکمبنٹ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے اعظم خان نے جانے کے لیے خود جانا تھا، 2 سال کا ان کا نوٹیفکیشن، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں بھی رکھی ہوئی ہیں. چلیں نہیں جا سکے. خیر اینی ویز یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ انٹرنیشنل جو موضوعات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ معمول کی باتیں ہیں، لیکن خطے میں اور دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اور ایک تبدیلی جس کا پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہے کہ کیسے ایران اور سعودی عرب، ان کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ کئی عرصے سے تلخی رہی ہے، لیکن اب یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. اس میں چین نے ایک مرکزی کردار ادا کیا. مارچ میں چین کی بدولت دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ہوئی. دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ 2016 سے جو انہوں نے ایک جو سفارت خانے تھے وہ بند کر رکھے تھے، ان کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا. پھر اس سال جون میں ہم نے دیکھا کہ جو سعودی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے تاریخی دورہ کیا ایران کا، اور اسی ہفتے پھر ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا. اور شہباز، اس دورے کی جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ ایران کے وزیر خارجہ کا یہ 1 روزہ دورہ تھا اور ملاقات ان کی طے تھی. ان کے جو سعودی ہم منصب تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، دونوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی. لیکن جو چیز شیڈیول میں نہیں تھی وہ تھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ میٹنگ. اور یہ دورہ 1 دن کا تھا، لیکن اس دورے کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور ایک ان شیڈیولڈ جو میٹنگ ہے وہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ہوئی. اور یہ جو سعودی ولی عہد، جب سے یہ ولی عہد بنے، اور انفیکٹ یہ ڈی فیکٹو رولر ہیں اس وقت سعودی عرب کے، جب سے یہ اس پوزیشن پہ آئے ہیں تو کسی بھی جو سینئر کوئی بھی جو ایران کا جو لیڈر ہے یا جو افیشل ہے ان کے ساتھ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی. تو اس ان شیڈیولڈ ملاقات کا، سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو مفاہمت کا یہ جو عمل ہے وہ اب بڑا تیزی سے وہ آگے جا رہا ہے. اور اس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کہ کوئی نیا اگریمنٹ ابھی سائن نہیں ہوا، لیکن دونوں نے کہا ہے کہ وہ ریجنل سیکیورٹی ہو، وہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہو، اس کو بہتر کرنے کے لیے دونوں ملکوں نے کے درمیان ایک اتفاق رائے پایا گیا ہے. اور یہ ہو کیوں رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ دیکھیں آپ کی کوئی بھی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی. اتنے عرصے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف رہے اور یہ آپس میں جو ان کی تلخی رہی اس کا نقصان باقی مسلم دنیا کا بھی ہوا اور پاکستان بھی اس کا وکٹم ہے. لیکن سب سے زیادہ نقصان ہوا. لیکن اب ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ یہ جو ہاسٹیلٹی ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ یہ دونوں ملکوں اور دونوں ملکوں کے عوام اور خطے کے مفاد میں نہیں ہے
اور اپنی اس پالیسی کو اب انہوں نے چینج کیا اور چین جو ہے اس نے ایک مرکزی کردار ادا کیا. کامران شروع میں جب یہ خبر آئی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں کا, کچھ ایکسپرٹس تھے اور کچھ کنٹریز کا یہ خیال تھا کہ سعودی عربیہ جو ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہے اس کا بارگیننگ چپ استعمال کرنا چاہ رہا ہے ود دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. اب لگتا ہے شاید وہ بات ٹھیک نہیں تھی, وہ انالیسس ٹھیک نہیں تھے. تو اگر جس طریقے سے ان کے تعلقات میں گریجولی امپروومنٹ آ رہی ہے, وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی, اب غالباً انہوں نے انویٹیشن بھی دیا سعودی کراؤن پرنس کو کہ وہ آئیں اور ایران کا دورہ کرو, غالباً انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. تو اگر وہ دورہ بھی ہو جاتا ہے, جو سعودی عرب ہے انہوں نے ایران کے صدر کو بھی, جب ان کے وزیر خارجہ آئے تھے سعودی عرب کے, دے رکھا ہے کہ وہ بھی ان کا وزٹ کریں. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ پہلے شاید ایران کے صدر ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ سعودی عرب جائیں اور پھر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. اور آئی ہوپ کہ اس کی جو پازیٹیو جو اس کے امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی لیکن جو آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں نا کہ شاید بارگیننگ کی جو بات کر رہے ہیں, امریکہ ظاہر ہے کہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا. آپ کو پتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر اگر یہ شفٹ آ رہی ہے تو یہ ڈیکیڈ سے آپ کو پتا ہے کہ وہ سعودی عرب ہو, قطر ہو, یو اے ای ہو, یہ امریکہ کے اتحادی رہے ہیں. اور اگر آپ اوور آل بھی دیکھیں تو اس وقت جو ٹاپ 10 جو کنٹریز جو اسلحہ خریدتی ہیں امریکہ سے, اس میں سے 4 جو ملک ہیں وہ سعودی عرب ہے, قطر ہے, کویت ہے اور یو اے ای ہے. یہ 4 ملک ہیں جو سب سے زیادہ اسلحہ خریدتے ہیں. تو ان کا جو ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ انہی ملکوں کے اوپر. لیکن اس کا ایک اور بھی اینگل ہے نا جو اسرائیل والا ہے. اگر مطلب سعودی عرب اور ایران کے تعلقات نارملائز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کی نارملائزیشن کے لیے بھی امریکنز بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, بٹ اس میں یہ اینگل اسرائیل والا بھی آئے گا کیونکہ اسرائیل اور ایران کے تعلقات میں بھی کسی قسم کی امپروومنٹ نہیں آ رہی, وہ ابھی بھی اسٹرین ہے بہت زیادہ. تو یہ والا جو اینگل ہے دیٹ کین آلسو پلے اے رول ان اٹ. جو پہلے امریکہ کی اسٹریٹجی تھی نا اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے پلے اے میجر رول. اور وجہ کیا تھا کہ ایران, آپ کو پتا ہے کہ ایران ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ ان کا بہت سیریس ایک ایشو رہا ہے, اور جو اسرائیل ہے وہ تھریٹ سمجھتا ہے, اسی لیے ان کے جو مبینہ نیوکلیر پروگرام اس کو اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر ایران نے نیوکلیر جو ویپنز حاصل کر لیے تو وہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے. اب ایکویشن کس طرح سے چینج ہو رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کس طریقے سے ایران کو قابو کرنا چاہتے تھے. ان کو وہ ایک تو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے اور دوسرا ریجن میں. اب ریجن میں آئسولیٹ آپ نے مڈل ایسٹ کے اندر کیسے کرنا ہے کہ باقی جو عرب ممالک ہیں آپ نے ایران کے ساتھ ان کو لڑانا ہے, لیکن اگر اب ان کے درمیان مفاہمت ہو رہی ہے تو جو ایران کے جو اسرائیل کے جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں وہ ڈائریکٹ انڈر وہ تھریٹ آتے ہیں. اور پھر اس میں چین جو ہے وہ ایک میجر رول پلے کر رہا ہے. تو ابھی بھی جو حال ہی میں وال اسٹریٹ جرنل کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی کہ بائیڈن جو انتظامیہ ہے وہ اس تجویز کے اوپر غور کر رہی ہے کہ ایک نئی ڈیل جو ہے وہ آفر کی جائے سعودی عرب کو. اس میں وہ ایک ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو امریکہ جو ہے ول کم ٹو دیئر ریسکیو. لیکن اس کی ان ریٹرن کیا کرنا پڑے گا؟ 2 چیزیں, ایک آپ اسرائیل کو تسلیم کریں, دوسرا آپ چین کے ساتھ جو بڑی تیزی سے آپ کے تعلقات بڑھ رہے ہیں وہ پولیٹیکل ہو, جو اکنامک ہو, اس کو آپ ریورس کریں یا ہولڈ کر دیں. لیکن جس طرح پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی نوعیت نہ لگتا یہ ہے کہ شاید سعودی عرب اور یہ جو باقی جو کچھ ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے وہ چین کے ساتھ اب اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ان کے لیے ریورسل جو ہے اس طریقے سے ممکن نہیں ہے. انفیکٹ اسی مہینے یو اے ای اور چین کے درمیان پہلی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں جو اگین اٹ از اے میجر ڈیولپمنٹ اینڈ اٹ از آلسو اے کاز آف کنسرن فار دا یو ایس. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.